बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामद, नसीहत, ऐब और गिबत। खुशामद और तारीफ से लगाओ शैतान के दो बड़े दांव हैं। लोगों की मौजूदगी में नसीहत एक तरह की मलामत है। जो अपने ऐबों को देखता है वो दूसरों के ऐब नहीं देखता। गीबत और चुगली सुनने वाला भी गीबतकार और चुगलखोर होता है। ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, जिस तरह तूने आसमान को ज़मीन पर गिरने से रोक रखा है, इसी तरह शैतान को हम सब पर मुसल्लत होने से रोक ले। आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 56 की तफसीर, जहाँ से पहली वीडियो में सिलसिला टूटा था, आज इंशाल्लाह वहीं से स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरीदतल खुज़ाई। अल्लाहुम्मा अजल सलातका व रहमतका व बरकातका अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा जअलतहा अला इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अहमद अब्द बिन हमीद इब्न मरदोए अबू हुरैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता व बारकता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। निसाई। तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। इब्ने जुरैर। ये तमाम दरूद अल्फाज के इख्तलाफ के बावजूद मायने में मुत्तफिक हैं। इनके अंदर चंद अहम नुकात हैं जिन्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अव्वलन, इन सब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया है कि मुझ पर दरूद भेजने का तरीका ये है कि तुम अल्लाह ताला से दुआ करो कि ए खुदा, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज। नादान लोग जिन्हें मायने का शौर नहीं है, इस पर फ़ौरन ये इतराज़ जड़ देते हैं कि ये तो अजीब बात हुई, अल्लाह ताला तो हमसे फरमा रहा है कि तुम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो, मगर हम उल्टा अल्लाह से कहते हैं कि तू दरूद भेज। हालांकि दरअसल इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये बताया है कि तुम मुझ पर सलात का हक अदा करना चाहो भी तो नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह ही से दुआ करो कि वो मुझ पर सलात फरमाए। जाहिर बात है कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरातिब बुलंद नहीं कर सकते, अल्लाह ही बुलंद कर सकता है। हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का बदला नहीं दे सकते, अल्लाह ही उनका अजर दे सकता है। हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ा ज़िक्र के लिए, आपके दीन को फ़रोग़ देने के लिए ख्वाह कितनी ही कोशिशें करें, अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ व ताईद के बगैर इसमें कोई कामयाबी नहीं हो सकती। हत्ता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अक़ीदत भी हमारे दिल में अल्लाह ही की मदद से जागज़ी हो सकती है, वरना शैतान नामालूम कितने वसवसे दिल में डालकर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनारफ़ कर सकता है। आज़नल्लाहु मिन ज़ालिक। लिहाजा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात का हक अदा करने की कोई सूरत इसके सिवा नहीं है कि अल्लाह से आप पर सलावात की दुआ की जाए। जो शख्स अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहता है, वो गोया अल्लाह के हजूर अपनी इज्ज़ का एतराफ़ करते हुए अर्ज़ करता है कि खुदाया, तेरे नबी पर सलात का जो हक है इसे अदा करना मेरे बस में नहीं है, तू ही मेरी तरफ से इसको अदा कर और मुझसे इसके अदा करने में जो खिदमत चाहिए ले ले। सानियन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करम ने ये गवारा न फरमाया कि तन्हा अपनी ही ज़ात को इस दुआ के लिए मखसूस फरमा ले, बल्कि अपने साथ अपनी आल और अज़वाज और ज़ुरियत को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शामिल कर लिया। अज़वाज और ज़ुरियत के मायने तो ज़ाहिर हैं, रहा आल का लफ्ज़ तो वो महज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि इसमें वो सब लोग आ जाते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों हों।
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلیں۔ عربی لغت کے روح سے آل اور اہل میں فرق یہ ہے کہ کسی شخص کی آل وہ سب لوگ سمجھے جاتے ہیں جو اس کے ساتھی و مددگار اور متبع ہوں، خواہ وہ اس کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، اور کسی شخص کے اہل وہ سب لوگ کہے جاتے ہیں جو اس کے رشتہ دار ہوں، خواہ وہ اس کے ساتھی اور متبع ہوں یا نہ ہوں۔ قرآن مجید میں 14 مقامات پر آل فرعون کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ان میں سے کسی جگہ بھی آل سے مراد محض فرعون کے خاندان والے نہیں ہیں، بلکہ وہ سب لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس کے ساتھی تھے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 45 to 50، سورہ آل عمران آیت نمبر 11، سورہ الاعراف آیت نمبر 130، سورہ المومنون آیت نمبر 46۔ پس آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر وہ شخص خارج ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو، خواہ وہ خاندان رسالت ہی کا ایک فرد ہو، اور اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہو، خواہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی دور کا بھی نسبی تعلق نہ رکھتا ہو۔ البتہ خاندان رسالت کے وہ افراد بدرجہ اولا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبی تعلق بھی رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو بھی ہیں۔ ثالثاً ہر درود جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، اس میں یہ بات ضرور شامل ہے کہ آپ پر ویسی ہی مہربانی فرمائی جائے جیسی ابراہیم اور آل ابراہیم پر فرمائی گئی ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے میں لوگوں کو بڑی مشکل پیش آئی ہے۔ اس کی مختلف تعویلیں علماء نے کی ہیں، مگر کوئی تعویل دل کو نہیں لگتی۔ میرے نزدیک صحیح تعویل یہ ہے، واللہ علم عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک خاص کرم فرمایا ہے جو آج تک کسی پر نہیں فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ تمام وہ انسان جو نبوت اور وحی اور کتاب کو ماخذ ہدایت مانتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشوائی پر متفق ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا عیسائی یا یہودی۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے پیروں کا مرجع بنایا ہے، اسی طرح مجھے بھی بنا دے، اور کوئی ایسا شخص جو نبوت کو ماننے والا ہو میری نبوت پر ایمان لانے سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ امر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا سنت اسلام ہے، جب آپ کا نام آئے اس کا پڑھنا مستجب ہے، اور خصوصاً نماز میں اس کا پڑھنا مسنون ہے، اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ اس امر پر بھی اجماع ہے کہ عمر میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اس کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے بعد درود کے مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ نماز میں آخری مرتبہ جب آدمی تشہد پڑھتا ہے اس میں صلاۃ علی النبی پڑھنا فرض ہے، اگر کوئی شخص نہ پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی۔ صحابہ میں سے ابن مسعود، ابو مسعود انصاری، ابن عمر اور جابر بن عبداللہ، تابعین میں سے شیبی، امام محمد بن کعب قرظی اور مقاتل بن حیان، اور فقہ میں سے اسحاق بن راہویہ کا بھی یہی مسلک تھا، اور آخر میں امام احمد بن حنبل نے بھی اسی کو اختیار کر لیا تھا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ درود عمر میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے۔ یہ کلمہ شہادت کی طرح ہے کہ جس نے ایک مرتبہ اللہ کی الہیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کا اقرار کر لیا، اس نے فرض ادا کر دیا۔ اسی طرح جس نے ایک دفعہ درود پڑھ لیا وہ فریضہ صلاۃ علی النبی سے سبکدوش ہو گیا۔ اس کے بعد نہ کلمہ پڑھنا فرض ہے نہ درود۔ ایک اور گروہ نماز میں اس کا پڑھنا مطلقاً واجب قرار دیتا ہے، مگر تشہد کے ساتھ اس کو مؤکد نہیں کرتا۔ ایک دوسرے گروہ کے نزدیک ہر دعا میں اس کا پڑھنا واجب ہے۔ کچھ اور لوگ اس کے قائل ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے درود پڑھنا واجب ہے، اور ایک گروہ کے نزدیک ایک مجلس میں
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خواہ کتنی ہی مرتبہ ہے، درود پڑھنا بس ایک دفعہ واجب ہے۔ یہ اختلافات صرف وجوب کے معاملے میں ہیں۔ باقی رہی درود کی فضیلت اور اس کا موجب اثر و ثواب ہونا اور اس کا ایک بہت بڑی نیکی ہونا، تو اس پر ساری امت متفق ہے۔ اس میں کسی ایسے شخص کو کلام نہیں ہو سکتا جو ایمان سے کچھ بھی بہرا رکھتا ہو۔ درود تو فطری طور پر ہر اس مسلمان کے دل سے نکلے گا جسے یہ احساس ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اسلام اور ایمان کی جتنی قدر انسان کے دل میں ہوگی، اتنی ہی زیادہ قدر اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کی بھی ہوگی، اور جتنا زیادہ آدمی ان احسانات کا قدر شناس ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا۔ پس در حقیقت کثرت درود ایک پیمانہ ہے جو ناپ کر بتا دیتا ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی کتنا گہرا تعلق رکھتا ہے اور نعمت ایمان کی کتنی قدر اس کے دل میں ہے۔ اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے، ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ احمد و ابن ماجہ۔ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، مسلم۔ یعنی جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میرے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ ترمذی ہی کی ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا دوسروں کے لیے اللہم صلی علی فلاں یا فلاں یا صلی اللہ علیہ وسلم یا اس طرح کے دوسرے الفاظ کے ساتھ صلاۃ جائز ہے یا نہیں، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گروہ جس میں قاضی عیاض سب سے زیادہ نمایاں ہے، اسے مطلقاً جائز رکھتا ہے۔ ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود غیر انبیاء پر صلاۃ کے متعدد مقامات پر تصریح کی ہے، مثلاً اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، سورہ البقرہ آیت نمبر 157، اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، سورہ التوبہ آیت نمبر 103، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، سورہ الاحزاب آیت نمبر 43۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی متعدد مواقع پر لفظ صلاۃ کے ساتھ غیر انبیاء کو دعا دی ہے۔ مثلاً ایک صحابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم صلی علی ابی اوفا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی کی درخواست پر فرمایا، صلی اللہ علیہ وعلی زوجک۔ جو لوگ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوتے ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی علیہم۔ حضرت سعد بن عبادہ کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم اجل صلاتک و رحمتک علی آل سعد بن عبادہ۔ اور مومن کی روح کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ ملائکہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وعلی جسدک۔ لیکن جمہور امت کے نزدیک ایسا کرنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو درست تھا، مگر ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ اہل اسلام کا شعار بن چکا ہے کہ وہ صلاۃ و سلام کو انبیاء کے لیے خاص کرتے ہیں، اس لیے غیر انبیاء کے لیے اس کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی بنا پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ اپنے عامل کو لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ واعظین نے یہ نیا طریقہ شروع کیا ہے کہ وہ صلاۃ النبی کی طرح اپنے سرپرستوں اور حامیوں کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ استعمال کرنے لگے ہیں۔ میرا یہ خط پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو اس فعل سے روک دو اور انہیں حکم دو
کہ وہ صلات کو انبیاء کے لیے محفوظ رکھیں اور دوسرے مسلمانوں کے حق میں دعا پر اکتفا کریں۔ روح المعانی اکثریت کا یہ مسلک بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی نبی کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کا استعمال درست نہیں ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 57 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔